अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अता असलाफ़ का जज्बे दनू कर, शरीके ज़ुमराए ला यहज़नू कर, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। मेज़बान महफ़िल मखदूमी मुअज़्ज़मी ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहिब ज़ीद मजदहू, हज़रात मशाइख़ इज़ाम, डायरेक्टर मज़हबी उमूर औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहिब, बरादरान तरीक़त व निस्बत, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि हम उर्से महबूबैन की तकरीब में शरीक हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। आज की इस बावकार नशिस्त में 3 बातें बुज़ुर्गों की खिदमत में पेश करनी हैं और सबक सीखना है कि विलायत क्या है, वली किसे कहते हैं, और महबूबैन करीमैन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल ग़ियास और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की मुबारक तालीमात हमसे क्या तकाज़ा करती हैं। विलायत एक निज़ाम है पूरे का पूरा। जिस तरह इंसान का जिस्म है, जिस्म में अल्लाह ने हवास रखे हैं, फिर इस जिस्म की तस्कीन के लिए परवरदिगार आलम ने इसकी ज़रूरियात, इसके तकाज़े पूरे किए हैं। इसी तरह इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, बल्कि जिस्म और रूह के मुरक्कब का नाम इंसान है। इसी तरह रूह के तकाज़े हैं, उन तकाज़ों की तकमील के लिए भी खल्लाक़ आज़म ने एक पूरे का पूरा सिस्टम हमें अता फ़रमाया है। अगर सिर्फ जिस्म ही मकसूद और मतलूब होता तो इसकी उम्र तो कम व बेश 60-70 साल है, उसके बाद इसने ज़ेर ज़मीन चले जाना है और फना के घाट उन जिस्मों ने उतर जाना है जिनका फना के घाट उतरना मकसूद है। हाँ, अल्लाह के जो महबूब होते हैं उनके जिस्म भी कुदरत ने महफूज रखने होते हैं। यकीनन इस जिस्म और रूह के तकाज़ों को अगर समझना हो तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा एक हिकायत हमारी रहनुमाई करती है। एक दफ़ा मजनू पर लैला के इश्क का जज्बा सवार हुआ और ऊँटनी तैयार की और ऊँटनी के ऊपर बैठा और महार लैला की आबादी की तरफ खींची। मौलाना रूम फरमाते हैं, जब तक महार की गिरफ्त मजबूत रही, ऊँटनी मजनू की ख्वाहिश के मुताबिक लैला की बस्ती की तरफ सफ़र करती रही और जब मजनू आलम ख़यालात में खो गया तो उसके हाथ की गिरफ्त ढीली हुई तो ऊँटनी वापस अपने ताज़ा बच्चे के पास आ गई।
مجنو کو ہوش آیا، پھر اس نے مہار کھینچی اور پھر اس طرف رخ کیا، پھر عالم مدہوشی میں جب کھو گیا تو اونٹنی واپس اپنے بچے کے پاس آ گئی۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، مجنو نے چھلانگ لگائی، اونٹنی سے زمین پر گرا اور اونٹنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے تیری منزل اور ہے، میری منزل اور ہے۔ جسم کی منزل خاک ہے اور روح کی منزل عالم بالا ہے۔ جسم خاک کی طرف کھنچتا ہے، اس کے مقتضیات خاک سے پورے ہوتے ہیں، اس لیے خاک کی طرف کھنچتے ہوئے خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، اور روح عالم بالا کی طرف جانا چاہتی ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کام تبھی درست ہو سکتا ہے جس طرح ہم جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اسی طرح روح کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں 2 کیاریاں ہوں اور ایک کیاری پھولوں کی ہو اور دوسری کانٹوں کی ہو، پھولوں والی کیاری کو آدمی نظر انداز کر دے اور کانٹوں والی کیاری کو پانی دیتا رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جھاڑیاں جوان ہو جائیں گی اور پھولوں کے پودے پہلے مرجھائیں گے اور پھر موسم کی شدت کی نظر ہو کر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی ساری زندگی جسم کی خاردار جھاڑیوں کو پانی دیتے گزار دیتے ہیں اور روح کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برائیوں کی طرف، خواہشات کی طرف ہماری اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بسا اوقات مرزا غالب کے اس شعر کا ہم مصداق بنے ہوتے ہیں، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ اس وقت کیفیات آتی ہیں کہ جب ہم جسم کے صرف تقاضے پورے کریں اور روح کے تقاضے نظر انداز کرتے۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ بڑا مشکل دور ہے، اس میں جتنی بھی ترغیبات اور تشویقات ہیں وہ ساری کی ساری جسم سے متعلق ہیں، روح کے تقاضوں کو تقریباً ہم نظر انداز کر بیٹھے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج جو انسانیت کی قدریں ہونی چاہیے تھیں اور جس چیز کا انسان سے تقاضا کیا جانا چاہیے تھا وہ تقریباً مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ساغر صدیقی کی زبان میں وقار یزدان حسن انسان ضمیر عالم بدل گیا ہے، کہیں مشیت پہ نیند طاری کہیں معیشت تڑپ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس جہاں میں ضرور فرعون جی اٹھا ہے، قدم قدم پر خدائے برتر تیری فضیلت تڑپ رہی ہے، کبھی شبستان کے رہنے والوں غریب کی جھونپڑی بھی دیکھو، خزاں کے پتوں کی جھانجھنوں میں کسی کی عصمت تڑپ رہی ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب صرف ہم جسم کو پیش نظر رکھیں اور روح کو نظر انداز کر دیں۔ وہ جسم جس کی عمر 60-70 سال ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کا اہتمام کرنے کے لیے ہم کم و بیش اپنی زندگی کے 30 سال لگا دیتے ہیں، لیکن وہ روح جس کے اوپر موت کا گزر نہیں ہے، جو امر ربی ہے، جس کی طرف اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ نکتہ میں نے سیکھا بلحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک کیا سورج میں باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ تو اس روح کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہم زندگی کے 30 دن بھی نہ دے سکیں تو پھر معاملات اس سے بھی زیادہ دیگرگوں ہو سکتے ہیں۔ جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے، ذاتوں کے، نسب کے، اگتے ہیں تہے سایہ گل خار غضب کے، یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تن خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے۔ پھر یہ مظاہر سامنے آتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا ولایت کا پورا نظام ہے
اور اس نظام سے مستفید اگر ہونا ہے تو اپنے روح کے تقاضوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی، کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، اپنے ضمیر کو بیدار کرنا ہوگا، ورنہ کیفیت یہ آئے گی وہ ایک شخص جسے سب ضمیر کہتے تھے، سنا ہے اس نے چھپ کے کہیں خودکشی کر لی، تو پھر ضمیر ڈھونڈنے کو نہیں ملے گا جس کا آج ہم شکار ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، صاحب قاموس محیط علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کا روٹ ورڈ ولیون ہے، اور الولیو القرب والدنو، ولیون کہتے ہیں قریب ہونا، نزدیک ہونا، والولیو اسم منہ، آپ فرماتے ہیں ولی ولیون سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے 4 معنی ہیں، بمعنی القریب والمحب والصدیق والنصیر۔ یہ اوریجنل اس لفظ کے معنی ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے، قرب و بعد کے فاصلے لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں، ولی کے لیے یہ فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لفظ کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے، اور وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے قرب کو اگر دیکھنا ہو تو صرف اجساد و اجسام کا قرب نہیں ہوتا، بلکہ دلوں میں مچلنے والے جذبات کا قرب بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے 2 عقل کے درجے بیان کیے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ جس طرح معاشرے میں مختلف لوگوں کی عقل ہوتی ہے اور متفاوت ہوتی ہے، ایک عقل کا درجہ یہ ہے۔ دوسرا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل کا درجہ یہ ہے کہ دل کسی کا ہو، خیال کسی اور کا ہو، اور دیکھنے والی نظر اس کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک مثال تو حضرت ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ اپنے مرید کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں زمین بڑی سخت تھی، پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے ٹوٹ گئے، مرید کے پاس ایک چادر تھی، اس نے سوچا کہ میں اس کے 2 حصے کر کے مرشد کے پاؤں پر باندھ دوں تاکہ تکلیف کا ازالہ ہو، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ بڑی مشکل سے چادر ملی ہے، سفر تو کٹ جانا ہے، کٹنے والا ہے، کٹ جائے گا، یہ چادر بچا لی جائے۔ جیسے ہی سفر کرنے کے بعد متعین مقام پر پہنچے، لوگوں نے ابو الخیر ابو سعید کا نام سنا تو کھچے چلے آئے اور مختلف سوالات ہوئے۔ تو اس مرید نے بھی ایک سوال کیا کہ حضرت سنتے ہیں ایک الہام ہوتا ہے اور ایک وسوسہ ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الہام ہے اور یہ وسوسہ ہے؟ ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا وہ جو راستہ چلتے ہوئے تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ مرشد کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، میں چادر کے 2 حصے کر کے ان کے اوپر باندھ دوں، تو یہ الہام تھا، اس لیے کہ الہام ہمیشہ خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ خیال آنا کہ چادر بڑی مشکل سے ملی ہے، یہ بچا لی جائے، یہ وسوسہ تھا، اس لیے کہ وسوسہ ہمیشہ خیر سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اس حد تک قرب، اور یہ قرب مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور یہ قرب خالق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پھر فاصلے ہٹ جاتے ہیں اور لوح محفوظ پر جو ہے وہ نظر ہوتی ہے، جس طرح مولانا روم نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات اس حوالے سے، تیسرا درجہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں عقل کا، انسانی شعور کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، اور اس کو واضح کیا ہے محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ عقل کا ایک درجہ یہ ہے، شعور کا ایک درجہ یہ ہے کہ دل کسی کا ہو، خیال کسی کا ہو، تصرف کوئی اور کر رہا ہو، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ جس طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تدریس فرما رہے تھے، سٹوڈنٹس قلم بند کر رہے تھے، چیزیں لکھ رہے تھے، تو ایک طالب علم نے عرض کی حضرت یہ جو جملہ آپ نے ابھی بولا تھا، اگر اس کو ریپیٹ کر دیں، کرم فرما دیں، تو میں اس کو ضبط تحریر میں لے آؤں،
تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کاش جنید اپنی مرضی سے بول رہا ہوتا تو دہرانے پر بھی قادر ہوتا. یہ زبان جنید کی ہے، کلام رحمان فرما رہا ہے. یہ بھی قرب کا درجہ آتا ہے. اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے کلام کے خود سامع ہوا کرتے ہیں. یہ بھی درجہ ہے، بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے، زبان کسی کی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. یہ محبوبیت کا مقام ہے. صحیح بخاری میں جس کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ قرب نوافل سے جب معرفت کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی سماعتوں میں میرا نور آ جاتا ہے جس سے وہ سن رہا ہوتا ہے. تو قرب اور بعد کے فاصلے جسم کے لیے ہوتے ہیں. روح کو اگر بیدار کر دیا جائے اور لطافت کثافت کے اوپر غالب آ جائے تو پھر یہ فاصلے نہیں رہتے. پھر اقبال کی زبان میں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. یہ 4 صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ غالب ہوتا ہے، وہ کار کشا ہوتا ہے، وہ کار آفری ہوتا ہے، وہ کار ساز ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے جس کی طرف امام غزالی نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا انی علمت یقینا ان صوفیتا ہم السالکون لطریق اللہ خاصہ. میں یقین کی حد تک اب اس منزل تک پہنچ گیا ہوں کہ صوفیاء کا طبقہ ہی وہ طبقہ ہے جو اللہ کے راستے پر خاص طور پر چلنے والا طبقہ ہے. وَأَنَّ سِيرَتَهُمْ أَحْسَنُ السِّيَرِ، صوفیاء کی سیرت ہی بہترین سیرت ہے. وَأَنَّ أَخْلَاقَهُمْ ازکى الاخلاق، انہی کے اخلاق پاکیزہ ترین اخلاق ہیں. وَأَنَّ طَرِيقَهُمْ أَصْوَبَ الطُّرُقِ، اور انہی کا طریق سب سے محفوظ راستہ ہے. اور اس پر بس نہیں کہ امام غزالی نے، غزالی بڑا نام ہے تاریخ اسلام کا، وہ فرماتے ہیں لو جمع عقل العقلاء وحکمت الحکماء وعلم الواقفین علی اسرار الشرع لیغیروا منہ شیئا او یبدلوا لم یقدروا. اگر اہل عقل کی عقلیں، اہل دانش اور حکمت کی ان حکمتیں اور اسرار شریعت کا علم رکھنے والوں کے علم اکٹھے کیے جائیں اور سارے مل کر چاہیں کہ صوفی کی زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ کو غلط ثابت کر دیں، لم یقدروا، یہ سارے مل کر اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. لأنہم یقتبسون من مشکات صدر النبوہ، اس لیے کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو ڈائریکٹ صدر نبوت سے کسب فیض کرتا ہے. وَلِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ يَقْظَةً وَيَرَوْنَ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ يَقْظَةً. جب لطافت کثافت پر غالب آ جاتی ہے تو پھر حجابات ہٹ جاتے ہیں، پھر فرشتے آنکھوں کے سامنے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ارواح انبیاء کی زیارت کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے. یہ درجہ ہے. تو پہلا لفظ ولی کا جو معنی ہے وہ قریب ہے. اس کی بڑی جہتیں ہیں، بڑی ڈائمنشنز ہیں اور بہت کھولا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی تنابیں تنگ ہیں، اس لیے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. والقریب بمعنی القریب والمحب، ولی کا معنی محبت کرنے والا ہوتا ہے. دوسرا معنی جو نفرتوں کو کاروبار کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا. محبت، ولی محبت بانٹتا ہے اور اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے جو شخص بھی افراد میں نفرت کرے تقسیم، اس شخص کو اخلاص و محبت کی سزا دو. یہ نقطہ نظر ہوتا ہے. حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا فرمان، وہ جھجا نامی ایک شخص تھا جو فزیکلی ٹارچر کرتا تھا آپ کو، آپ اسے ہمیشہ نظر انداز کرتے تھے اور معاف کرتے تھے. وہ فوت ہو گیا، آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور پھر تدفین کے بعد اس کے سرہانے بیٹھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. پروردگار، جھجا نے نظام الدین کے ساتھ جو کیا، جو کہا، نظام الدین اسے معاف کرتا ہے، تو بھی معاف فرماتے. یہ محبت کا معیار ہوتا ہے.
ولی محبتیں تقسیم کرتا ہے۔ آج جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم خانقاہوں سے دور ہو گئی ہے۔ خانقاہی نظام کے احیاء کی ضرورت ہے اگر اخلاق درست کرنے ہیں، اگر تربیت کا نظام درست کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ورنہ بگاڑ کے چانسز اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا وہ فرمان کہ آپ واز کر رہے تھے، لوگ زیادہ ہو گئے، دھوپ آ رہی تھی، آپ نے فرمایا دوستو قریب قریب ہو جاؤ، دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں اور جل نظام الدین رہا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ پھر تو ولی کا معنی، دوسرا معنی محبت کرنے والا، اور تیسرا معنی اچھا محبت مخلوق سے اور محبت خالق سے۔ اور محبت کا کیا معنی ہے؟ انسان کی زندگی جب ایک نقطے کے اوپر سمیٹ آئے یہ محبت ہے، اور جب اس کی زندگی انتشار کا شکار ہو جائے یہ محبت سے دوری ہے۔ اسے معرفت اور تصوف میں شرک کہا جاتا ہے۔ تو محبت خالق سے، محبت مخلوق سے۔ تیسرا معنی ہے والصدیق، جو ولی ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن الاخلاء یومئذ، قیامت والے دن جب سب کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، گہرے رشتے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ ولی ہوں گے جن کی دوستی اس دور میں بھی کام آئے گی، اس مشکل منزل میں بھی کام آئے گی۔ اور چوتھا معنی ہے نصیر، مددگار۔ صوفی، درویش اور ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ مدد، قرب و بعد کے فاصلے سمیٹ دیے جاتے ہیں، اور بیٹھا وہ کہیں ہوتا ہے، اور امام راضی آخری وقت جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور ان سے 360 دلیلیں لے لیتا ہے خدائے وحدہ لا شریک کے وجود کی، اور شیطان رد کر دیتا ہے۔ قریب تھا کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا۔ امام راضی کے مرشد سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے بھی اپنے مرید راضی کی مدد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو یہ چار اوریجنل معنی ہیں ولی کے، بمعنی القریب والمحب والصدیق والنصیر۔ اور آخری پوائنٹ کہ ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات سے پھر جڑنے کی ضرورت ہے۔ صرف ان کے نعرے لگانا، ان کا لنگر کھانا اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ چشتیہ نظامیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو فوائد الفواد ہمیں حفظ ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، ہشت بہشت ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے، ان کی تعلیمات ہمارے وجود میں اترنی چاہیے۔ اور اگر سلسلہ کیونکہ عرس محبوبین ہے، سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر فتوح الغیب کے لیکچرز جو ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، وما علیہ الا البلاغ۔